नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे साथ साथ रहता है, और ना सिर्फ हमारे साथ साथ रहता है बल्कि अपने कलाम के वसीला से हमें कलाम की सच्चाइयों को जानने का फ़ज़ल भी बख्श देता है। क्योंकि हम इस बात को जानते और समझते हैं कि ये ना ज़ोर से ना तवानाई से बल्कि हमारे खुदावंद हमारे खुदा के रूही से मुमकिन है कि हम उसके कलाम मुक़द्दस को समझ सकें। सो आज का प्रोग्राम ईमान का सफ़र जब आपके सामने मैं लेके आया हूँ तो मैं ये दुआ गो हूँ कि खुदा का रहम और उसका फ़ज़ल आपके भी साथ हो और उसके पाक रूह के वसीला से आपकी भी उसी तौर पे रहनुमाई हो कि आप सच्चाई को जानें, ताकि जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ईमान के सफ़र में हमारी शुरू से कोशिश यही रही है कि हम ईमान की वो सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएँ, कलाम की वो सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएँ जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है और आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूर है कि इसी दुनिया में आप अपनी सिमत का तयन करें, अपनी मंजिल का तयन करें, और इस बात को जानें कि जिस सफ़र पे आप हैं और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, क्या वो रास्ता आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएगा। नाज़रीन, हमने पिछला प्रोग्राम भी इसी ताल्लुक़ से चंद हफ्ते पहले किया था, मौत और हमेशा की ज़िंदगी। और मौत और हमेशा की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जब हमने प्रोग्राम किया था तो हमने इस बात को आप तक पहुंचाया था कि हमेशा की ज़िंदगी जो है वही हमें खुदा के साथ रहने का फ़ज़ल बख्शती है। और जब हम निजात पा लेते हैं, यीशु मसीह पे ईमान ले आते हैं कि वो खुदा का बेटा मेरे लिए आया और उसने मेरे गुनाहों की खातिर अपना आप कुर्बान कर दिया, तो हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे इस ताल्लुक़ से कहता है कि जैसे मैं इसमें से आपके लिए पढ़ूँगा, और कलाम मुक़द्दस में रोमियो 10 बाब और उसकी 9वीं आयत कहती है, और अगर तू अपनी ज़ुबान ही से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। तो निजात इंसान जब पा लेता है तो वही आपको निजात जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर देती है। और आज हम इसी कलाम की दूसरी सच्चाई के ताल्लुक़ से भी बात करेंगे कि अगर हम हमेशा की ज़िंदगी में नहीं हैं तो फिर हम हमेशा की हलाकत में हैं। और आज यही हमारा उन्वान है, हमेशा की हलाकत। ये हमेशा की हलाकत क्या है, कैसे ये हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकती है या होती है, और यकीनन होती है। आज इसको ज़रूर आप भी जानें, आप भी समझें, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। और इस प्रोग्राम में आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है और आप आए ताकि हमारे इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकें। नाज़रीन, डॉक्टर अख्तर अंजीली हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में शामिल होते रहे हैं, और मैं पहले भी बता चुका कि पेशे के एतबार से ये मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन खुदा की खिदमत करते हैं और खुदा के लिए बहुत एक जज्बा रखते हैं उसके कलाम के फैलाने के लिए। और इनकी एक किताब भी है सूफीज़म और जहाद, वो भी आप ज़रूर देखिए, पढ़िएगा। अमेज़ॉन पे आपको ये मिलेगी, आप ज़रूर इसको ख़रीद सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर आप ज़रूर इसके दिए हुए पते पे अगर कोई तबसरा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने तारुफ से कुछ और बताना चाहें? नहीं डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मैं
پیشے کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر ہوں، لیکن خداوند کے پاکستان میں ایک ادنا سا کارندہ ہوں. خداوند کے پاکستان میں خدمت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور ہمیشہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ کاش وہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور میں نے جیسے بات کی پچھلا پروگرام جب ہم نے کیا تھا، جی میرے ساتھ پاسٹر سیمول گل تھے، اور ہم نے بات کی تھی موت کے اوپر، ہم نے بات کی تھی ہمیشہ کی زندگی کے اوپر. اور ہمارے سامعین اگر اس تعلق سے دیکھنا چاہیں تو وہ پچھلا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ایک آیت ضرور مزید آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر ہم اس پروگرام میں آگے پڑھیں گے. یہاں پہ رومیو اس کا 3 باب، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط نئے عہد نامے میں، اور اس کی 24ویں آیت کہتی ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس نے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت میں ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. جی نجات کے وسیلہ سے میں نے پہلے پڑھا، اور جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو مخلصی ہمیں مل جاتی ہے، اور جب ہم مخلصی پا لیتے ہیں تو ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اور پھر ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم جب راست باز ٹھہرا دیے جاتے ہیں تو یسوع مسیح نے خود کہا کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے اندر ہے، جی اور اب تم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہو. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل. میں نے جو آپ نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا پہلے، کہ خدا کے فضل سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی عمیق نقطہ ہے جس کو بعض اوقات غیر مسیحی سمجھنے میں بڑی دقت دکھاتے ہیں، بلکہ مسیحیوں کو بھی بعض اوقات اس بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ ایک شخص جو ہے، جو ناراست ہے، جو بدکار ہے، جو گنہگار ہے، وہ کس طرح سے راست باز ٹھہر سکتا ہے. اور اس کی کلیدی بات جو ہے وہ آپ نے ابھی جو آیت مبارکہ میں پڑھی ہے، خدا کے فضل سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، خدا کے فضل سے. اٹ از گریس آف گاڈ دیٹ سینکٹیفائز اس، اٹ از گریس آف گاڈ دیٹ ڈکلیئرز اس رائچس. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی مخلصی ہمیں ملتی ہے. اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان میں کوئی راستی نہیں ہے، انسان میں کوئی راست بازی نہیں ہے، انسان میں کوئی نیکی نہیں ہے، انسان تو بدی اور ناراستی اور گناہوں کا مرکز ہے، لیکن خدا کے فضل سے. اور کرسچینٹی کی جو تھیولوجی ہے، فلسفی آف کرسچینٹی، یہ اس کا ایک بہت بڑا پلر ہے کہ وی آر جسٹیفائڈ تھرو کرائسٹ، بٹ دس از آل گریس آف گاڈ، خدا کے فضل سے. آمین. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یوحنا 17 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 3 آیت بھی بڑے واضح طور پہ بیان کرتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے. بالکل. تو یہ جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں جب لے کے جانا ہے خدا کا، یہ بڑی یوحنا کی انجیل کا یہ انجیلی بیان ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسے بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور برحق کو اور مسیح یسوع، یعنی وہ اپنے تعلق سے کہتے ہیں جسے تو نے بھیجا وہ جانے. تو یہ بات جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس بات کو کلام مقدس بڑے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ جب ہمیشہ کی زندگی ہے تو پھر یقیناً وہ لوگ جو اس میں داخل نہیں ہوتے ان کے لیے پھر ہمیشہ کی ہلاکت ہے. ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا سراہنا چاہتا ہوں اور اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اسی آیت مبارکہ سے بائبل مقدس میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل 17واں باب 3 آیت، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. یعنی کہ the eternal life is in knowing God and in knowing the Son of God and it is in knowing، یعنی کہ
ہمیشہ کی زندگی کا محور جو ہے وہ علم ہے. جب ہم اس علم کو پہنچتے ہیں, اس علم کی معنویت کو پہنچتے ہیں کہ خدائی برحق ہے, خدائی واحد ہے, اور اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے جس کو اس نے بھیجا ہے, اور جب ہمیں یہ علم حاصل ہو جاتا ہے, when we understand, یہ عرفان حاصل ہو جاتا ہے, تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں, پادری صاحب آپ کے پروگرام سے پہلے بھی 1-2 بار ہم نے بات کی ہے کہ Christianity is a knowledge-based religion, and the knowledge for eternal life is knowing God and knowing His Son, Lord Jesus Christ. اور جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیشہ کی زندگی کی اور ہمیشہ کی ہلاکت کی, تو آج میں تھوڑی سی کلام کے تعلق سے ضرور کلام میں سے کچھ آیات پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں, تاکہ لوگ اس بات کو جانیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دراصل پوری انجیل میں سے, کلام مقدس میں سے, توریت میں سے, یا جہاں سے جو بھی ہم حوالہ کوٹ کرتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے جس کو ہم کوٹ کرتے ہیں. اور پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ بیان کرتی ہے, جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کریں کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس میں زندگی ہے, اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس میں زندگی نہیں. تو زندگی نہیں تو پھر کیا ہے وہ؟ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو آپ نے کئی بار اس بات کی طرف برملا فرمایا, برملا اشارہ کیا, اور پھر وضاحت سے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, باپ کے پاس کوئی نہیں آتا سوائے میرے. اور ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ مسیحیت میں زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں, خدائے واحد, خدائی برحق کو جانیں اور اس کے بیٹے کو. اور یہ آیت جو ابھی آپ نے تلاوت کی ہے, جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, جس کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے, خدا کا بیٹا ہے, اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں, خداوند یسوع مسیح جس کے پاس نہیں, اس کے پاس زندگی نہیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر اس کے پاس زندگی نہیں تو اس کے پاس کیا ہے, دیکھیں بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زندگی نہیں تو وہ مردہ ہے, اور اگر کسی کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ کا مردہ ہے, یعنی کہ اس کی موت ہمیشہ کی موت ہے, ہمیشہ کی ہلاکت ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے, اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہیں, خداوند یسوع مسیح ہم میں نہیں ہے, یہ بڑا گہرا نقطہ ہے. لیکن اگر خداوند یسوع مسیح سے ہم کٹ کر ہیں, ہم خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہیں, ہم پر فضل نہیں ہوا, ہمارے اندر وہ علمیت اور وہ علم نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہماری زندگی ہے اور زندگی کا محور ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم پھر ہلاکت اور بلکہ ہمیشہ کی ہلاکت کے وارث ہیں, اور ہماری موت ہمیشہ کی موت ہوگی. یہاں پر بات بالکل واضح ہے, جو بیٹے کو جانتا ہے, خدا کے بیٹے کو جانتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے, اور جو نہیں جانتا وہ ہمیشہ کی موت کا وارث ہے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے کیونکہ اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہمیشہ کی موت پھر کیا ہے, اور وہ کیا اس کے اثرات ہوں گے ایک شخص کے اوپر, اس کے بھی ہم بات کریں گے. لیکن یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی جو ہے 24ویں آیت, وہ یہ کہتی ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. یہ بات تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے چلے کر لی, لیکن یہ جو یہاں پہ ایک لائن ہے, اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو نہیں خدا کے ساتھ چلتے, جو اس کے کلام کو نہیں مانتے, جو اس پہ ایمان نہیں لاتے, ان پر کلام کہہ رہا ہے کیا ہے. ہاں جی, آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. بالکل. دیکھیں, انسان
چونکہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے، اور جب حضرت آدم نے ہمارے پہلے نسل انسانی کے باپ نے، جسے خدا نے خود بنایا، اور اماں حوا نے، جب انہوں نے گناہ کر لیا تو ہمیشہ کی زندگی ان میں سے جاتی رہی اور وہ موت کے تابع ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی اولاد، جتنے لوگ ان کے بعد ان سے پیدا ہوئے ہیں، نسلیں چلتی رہی ہیں، وہ سب گناہ کے اور موت کے تابع ہیں۔ ایک اردو شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، بے شک وہ تھیولوجی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کا بیان ضرور ہے، جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا۔ اور یہ جرم آدم کو جو تھا، چونکہ یہ روحانی جرم تھا، اس لیے یہ نسل آدم کو سزا جو ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم سب اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اگر کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر میں کوئی وائرس آ جائے تو اس کے بعد آپ جتنی بھی کاپیز کریں گے اس کے، وہ سافٹ ویئر میں وہ وائرس کی کاپیز جاتی رہیں گی۔ اٹ از سملر، اٹس اے ویری سمپل وے آف ایکسپلیننگ اٹ۔ تو یہ جو وائرس، گناہ کا وائرس ہے، یہ ہم سب میں ہے، لہٰذا موروثی طور پر ہم سب ہلاکت کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ موت اور ہمیشہ کی موت دراصل ہم سب کا ایک نتیجہ ہے، ہم سب کے ورثے میں یہ چیز آتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، بار بار فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں زندگی دوں۔ اور ابھی ہم نے جتنے حوالے پڑھے ہیں ان میں ایک بات جو ہے وہ بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ خدا کا فضل خداوند یسوع مسیح میں مخلصی ہے۔ ہم نے پھر پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح کو جاننا یہ ہمارے لیے زندگی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو بیٹے کو اپنے پاس رکھتا ہے، جس میں بیٹا ہے، جو بیٹے کی محبت کو سمجھتا ہے، وہ زندگی کا وارث ہے، جو نہیں ہے وہ اس کا وارث نہیں ہے۔ تو جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے ہیومینٹی کی، سر، جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ موت ہی موت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے آنے کی وجہ سے ہمیں اس کا ایک متبادل مل رہا ہے۔ ہمیشہ کی موت کی بجائے متبادل ہمیں جو مل رہا ہے وہ ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ جو بات ہے، بعض دفعہ لوگ اس کو اس طرح بڑا کہہ جاتے ہیں کہ یہ شاید فیئر نہیں ہے، لوگوں کو جو ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا یہ نہیں جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اور خدا پہ وہ بعض دفعہ الزام دیتے ہیں۔ لیکن خدا نے تو، اگر آپ توریت میں دیکھیں، صحائف انبیاء میں دیکھیں، تو بار بار خدا نے تنبیہ کی، بار بار خدا نے موقع دیا، بار بار انسان کو خدا معاف کرتا رہا۔ اور پھر یسوع مسیح نے اپنی منادی کے شروع میں سب سے پہلی بات یہی کی، سب سے پہلی بات جب انہوں نے منادی کی تو انہوں نے شروع میں کیا کہا؟ پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یعنی کہ اب یہ دنیا کی ختم ہونے والی ہے اور آسمان کی بادشاہی شروع ہونے والی ہے، اس لیے اب توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرو۔ اور وہ بار بار تنبیہ، پھر وہ تمثیلوں میں بات کرتے رہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ایک تمثیل، خاص طور پہ آج ہم 3-4 ان کی تمثیل میں سے بات کریں گے۔ ایک کڑوے دانے کی مثال ہے وہ جو انہوں نے دی بیج بونے والے کی، اور اس میں انہوں نے بیان کیا، متی کی انجیل 13ویں باب میں یہ موجود ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بیج بونے والے نے بیج بویا، اور وہ بیج بو کے جو ہے جب رات کو سو گیا تو اس کے دشمن نے اس میں آ کے کڑوے دانے بھی بو دیے، اور کڑوے دانے بو دیے۔ یہ صاف بیان کرتا ہے کہ خدا نے تو انسان کو اچھے بنایا تھا، ایک اچھی جگہ پہ رکھا تھا آدم کو، بڑی خوبصورت، اس کو لوگ جنت بھی کہتے ہیں کہ وہ اصل جنت تھی، جہاں پہ وہ نہ گناہ تھا نہ بدی تھی، اور سب چیزیں خدا نے اس کو رکھی تھی۔ لیکن وہاں کون آ گیا؟ شیطان آ گیا، ابلیس آ گیا، اور اس نے ورگلایا اور گناہ کروایا۔ اسی طرح یہ تمثیل یسوع مسیح نے بیان کی کہ خدا نے یا اس مالک نے اپنے کھیت میں تو اچھا بیج بویا، لیکن رات میں آ کے شیطان نے، تو پھر مالک نے جب اس کے کرندوں نے دیکھا مالک کے کہ یہ تو کڑوے دانے بھی اگائے ہیں بیچ میں،
تو اس نے کہا, مالک کو انہوں نے آ کے جب بتایا تو اس نے کہا کہ اچھا ان کو اب بڑھنے دو, کیونکہ ابھی فصل چھوٹی ہے, ابھی یہ نہ ہو کہ ان کو نکالتے یہ اچھے دانے بھی خراب ہو جائیں. تو جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر تم ان کڑوے دانوں کو نکال کے علیحدہ کر دینا, اچھے دانوں کو جو ہے فصل کو جمع کر لینا تاکہ وہ کام آئے, اور جو یہ کڑوے دانے ہیں ان کو آگ میں جلا دینا. تو یہ اس وقت بھی مسیح یسوع نے یہ کلیئرلی بیان کیا تھا ان لوگوں سے جو گناہ کی زندگی میں تھے, جو دوگلی زندگی میں تھے, جو ان کا کچھ ڈبل فیس لائف گزار رہے تھے. تو اس وقت بھی یہ تمثیل میں مسیح یسوع نے وارن کیا اور بتایا کہ جو نہیں تم چلتے تو پھر تمہیں آگ اور میں ڈالا جانا, جلا دیا جانا ضروری ہے. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی پادری صاحب, اس تمثیل میں بہت سی باتیں پنہاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے انسان میں بدی یا برائی کا بیج نہیں ڈالا. یہاں پہ واضح لکھا ہے اس تمثیل میں کہ وہ اس کا دشمن تھا, اور جو آیا اور اس نے آ کر جب وہ سو رہا تھا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں کے ساتھ کڑوے دانے بو گیا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کے مسائل, انسان کی بدبختی, انسان میں گناہ کا مادہ, انسان میں برائیاں جو ہیں, یہ خدا کی طرف سے ودیعت نہیں ہے, یہ اس کے دشمن کی یعنی کہ شیطان کی, ابلیس کی, لوسیفر کی کے کرتوت ہے, جس کی وجہ سے انسان میں یہ سارا مسائل ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے, جب نوکروں نے آ کر مالک سے کہا کہ آئے مالک یہ جو کڑوے دانے ہیں ان کو نکال دیں, تو حکم کیا ملا کہ نہیں, ان کو بڑھنے دو, ان کو تب تک بڑھنے دو جب تک یہ اپنا پورا قد نکال نہ لیں, اور پھر جب فصل کٹائی ہوگی پھر سب کاٹے جائیں گے. لیکن اس وقت ان دونوں کے ساتھ یعنی کڑوے دانوں کے ساتھ اور گیہوں کے ساتھ پھر جو سلوک ہوگا وہ اس بات کو ثابت کر دے گا کہ میرے لگائے ہوئے دانے کون سے تھے اور دشمن کے لگائے ہوئے دانے کون سے تھے. بعض اوقات پادری صاحب میں نے دیکھا ہے اس دنیا میں لوگ یہ بات خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ ہم نے سزا دینی ہے, جی یہ جو ہے یہ گستاخی کر رہا ہے, یہ کفر بک رہا ہے, یہ وہ. بائبل مقدس ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی, بلکہ لکھا ہے دونوں کو بڑھنے دو, کیونکہ سزا کا حکم دینے والا آ رہا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ دانے, جب وہ فصل کاٹی جائے گی تو پھر لکھا جائے گا کہ گیہوں کو تو جمع کر لو اور جو دوسرے ہیں ان کو جلا دو. یعنی کہ یہاں پہ نعرے جہنم کی طرف اشارہ ہو گیا. بالکل. اور اگر ہم اس کو آگے بھی دیکھیں اسی متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں جو دوسری تمثیل جو مسیح یسوع نے فرمائی وہ تھی مچھلیوں کی, اچھی مچھلیوں کی, اور جو ہے اور بعض دفعہ اس میں اچھی جو مچھلیاں ایسی بھی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی. جی بالکل. اور وہ اس میں جب لکھا کہ جال ڈالا تو جال میں ہر طرح کی مچھلیاں آ گئی, اور جب انہوں نے مچھلیاں جب نکالی تو انہوں نے اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر دی اور واپس جو دوسری تھی ان کو پھینک دیا. مطلب کہ وہ کسی کام کی نہیں تھی, ڈسکارڈ ہو گئی, پھینک دی گئیں, کسی کام نہ آئی وہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے بھی لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جو ہم اس وقت پروگرام یہ کر رہے ہیں, یہ ایک جب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنی بدی بڑھ رہی ہے, دنیا میں لوگ کتنا جو ہے ظلم کر رہے ہیں, اور دنیا میں آپ نے اشارہ کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف گستاخ کہہ کے یا کچھ اور کہہ کے ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں, چھوٹے سے الزام لگا کے. میں ابھی کل بھی لاہور میں بات کر رہا تھا کسی سے, تو مجھے دکھ ہوا کہ 2 سکے بھائیوں کو بھی اسی طرح جو ہے وہ گستاخی کے الزام میں
لوور کورٹ نے جو ہے سزائے موت دے دی، اور اب ان کا مقدمہ شاید آگے لڑا جائے گا، اور وہ 4-5 سالوں سے بلکہ 7-8 سال ہو چکے ہیں ان کو پہلے جیل میں، اور اب نہ جانے وہ کتنا جو ہے اور اس میں جو ہے وہ جو اس مسئلے میں پھنسے رہیں گے، اور حقیقت ان میں نہیں ہوتی اور نہ ایسا ہوا ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنی جو ہے اس میں کیا کہنا چاہیے کہ جو اس کا صحیح لفظ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے یا اپنی دوسری لڑائیاں جو ہیں جو وہ اپنے یا جھگڑے یا کوئی ان کی ذاتی انا جو ان کے ساتھ ہے، فساد ہے کوئی بھی، اس کا بدلہ لیتے ہیں اس طرح سے. لیکن خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ آخر میں خداوند ثواب ضرور لے گا. اور یہ اگر ہم اس میں دیکھیں کلام مقدس میں تو یہاں پہ لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں، اسی باب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا جی، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. تو یہ بھی کلام بڑے واضح طور پہ، یہ بھی اسی متی کی انجیل کا اسی باب کا حوالہ ہے کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں خدا ان سے حساب لے گا. خدا ان کو ضرور جو ہے جو ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، وہ بدکار جو بدکاری کرتے ہیں یا بری باتیں کرتے ہیں، وہ بدی میں جو ہے وہ خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، ان کو جمع کریں گے اور پھر ان کو وہ کیا کریں گے، آگ کی بھٹی میں ڈالیں گے، اور وہاں پہ کیا ہے، رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. پھر ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے اور راستہ نہیں ہے. اور یہ راستہ آج ہی ہے، اس دنیا میں ہے، اور ابھی انسان اگر اس میں توبہ کرے تو خدا ان کی معاف کرنے میں قادر ہے. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی پادری صاحب، بالکل آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، بڑا کھول کے بیان کیا ہے. یہ عقدہ ہے، یہ ایک بڑی گہری بات ہے، ایک گرہ ہے، ایک گٹھان ہے جس کو کھولنا پڑے. لیکن اگر کھولا جائے تو بالکل بات واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ خدا رحیم ہے، رحمان ہے، اور میں مختلف مذاہب کے بارے میں ابھی سوچ رہا ہوں، تو آخر میں تمام لوگوں کو نجات مل جائے گی، آخر میں خدا ہر ایک کو معاف کر دے گا. حالانکہ مسیحیت میں ایسی بات نہیں ہے. مسیحیت میں ایک واضح فیصلہ ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس فیصلے کے تحت خدا نے ہمیں یا زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ دینی ہے، یا پھر خدا نے ہمیں موت جو ہمیشہ کی موت ہے، نار جہنم ہے، اس طرف بھیجنا ہے ہمیں. دیکھیں ایک شاعر ہوئے ہیں، پاکستان کے مسیحی شاعر تھے، تو ان کا نام تھا وکٹر ناصری. ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ زیر صلیب بیٹھ کر ایک مشورہ کریں، زیر صلیب بیٹھ کر ایک مشورہ کریں، اس زندگی میں اس زندگی کا فیصلہ کریں. تو یہ فیصلہ ہم نے خود، انسانوں نے خود کرنا ہے. بائبل مقدس میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے. ہم کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ مردود کون ہے، کون ہلاکت کا فرزند ہے، کون نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا، تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ خداوند کرے گا جب وہ آئے گا کہ کون سی گیہوں ہے، کون سے کڑوے دانے ہیں. اسی طرح سے مچھلیوں کے جال میں بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اچھی مچھلیاں کون سی ہیں، کون سی مچھلیاں جو رکھنے کے قابل ہیں اور کون سی پھینکنے کے قابل ہیں، یہ بھی تو مالک کرے گا، ہم نہیں کرنے والے. پاکستان کا مسئلہ جو ابھی آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے پادری صاحب، وہ کچھ اور ہے. ایک تو یہ کہ وہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں پر کفر کے فتوے، گستاخی رسول کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. اور یہ بات عام ہے، یہ بات صرف آپ اور میں نہیں کہہ رہے، اب یہ بات انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے. اٹ ہیز بین ڈاکیومنٹڈ فرام ویریس سورسز دیٹ دس از ٹو سیٹل پیٹی اسکورز. اچھا، دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے
تو نو باڈی نو لا گیوز اس، انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ ہم کسی سے وہ زندگی چھین لیں جو ہم ان کو دینے کے قابل نہیں ہیں. ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ، ہمیشہ کی موت کا فیصلہ یہ حتمی فیصلہ ہے، لیکن یہ خداوند کا فیصلہ ہوگا. بالکل. اور دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو خدا موقع دے رہا ہے وہ تو بار بار اسی جہان میں دے رہا ہے. وہ تو اسی دنیا میں جو میں نے پہلے دونوں تماثیل کہیں بتائیں آپ کو. اگر آپ ایک اور جو یسوع مسیح نے متی کی انجیل ہی میں 24ویں باب میں بتائی، وہ نوح کے دور کی بات تھی کہ وہ نوح کا طوفان جب آیا، اور اس کو ہم توریت میں بھی اس کو دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب گناہ بڑھ گیا، بدی بڑھ گئی، اور نوح جو ہے خدا نے اسے کہا کشتی بنا، تو پھر بھی خدا نے، میں اس بات کو کہتا ہوں کہ وہ کشتی خدا قادر مطلق ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. خود نہا کے دے سکتا تھا خدا بالکل کہ چل بھئی یہ بڑی کشتی ہے، اس میں بیٹھ اور تو جان بچا اپنی. لیکن خدا نے اس کو کہا بنانے کے لیے، اور پھر اس کو اتنے زیادہ ساتھی بھی نہیں دیے کہ اس کو کتنا سال لگ گئے، 120 سال لگ گئے اس کشتی کو بنا. اور وہ منادی کرتا رہا، منادی کرتا رہا، منادی کرتا رہا، اور کہ دنیا سے توبہ کر لو، گناہ سے توبہ کر لو، دنیا میں خدا تباہی بھیجنے والا ہے. لیکن دنیا نے توبہ نہ کی. اور پھر ایک دن وہ آ گیا کہ جب وہ کشتی میں طوفان جب آیا، پانی کا طوفان خدا نے بھیجا، تو پھر وہ لوگ دوڑے. لیکن اس وقت تک کشتی کا دروازہ بند ہو چکا تھا، پانی چڑھنا شروع ہو چکا تھا، کشتی جو ہے وہ پانی میں تیرنے لگ چکی تھی. تو موقع ابھی ہے. کلام مقدس موقع انسان کو دے رہا ہے. یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے وہ بندوبست کر دیا کہ جس کے وسیلہ سے ہمیں کوئی اب اچھائیاں نہیں کرنی ہیں، ہمیں کوئی بہت بڑے بڑے وہ نیک و مال نہیں کرنے، کیونکہ جب توبہ کر کے ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر وہ توبہ جو ہے وہ ہمیں خود ہی نیک و مال کرنے پہ قائل کر دیتی ہے. بالکل. جی آپ فرمائیے. میں پادری صاحب 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت نوح منادی کر رہے تھے اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایک طوفان آئے گا، اور میں یہ کشتی اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں کشتی بناؤں تاکہ طوفان سے بچ سکوں، تم بھی توبہ کرو اور بچ سکو. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، اس کا مذاق کرتے تھے کہ یہ بابا پاگل ہو گیا، کیسے ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے وہ پانی سے دب جائے، زیر آب آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے لوگ اس کا ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ وہ کشتی میں چلا گیا، دروازے بند ہو گئے، اور پھر جب بارش شروع ہوئی تو پھر لوگوں نے اس کی طرف دوڑنا. یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے، ایک تمثیل ہے، ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ بھی ہے، اور یہ آنے والے حالات کا ایک عکس بھی ہے. کیونکہ اب خدا اس دنیا کو پانی سے نہیں، آگ سے بپتسمہ دے گا. اب آگ سے اس دنیا کو پاک صاف کیا جائے گا. اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے جب اس بات کا اشارہ کیا تھا تو وہ اس لیے کیا تھا کہ حضرت نوح لوگوں کو توبہ کے لیے کہتا تھا اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اب میں تمہیں توبہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اب میری سنو. اور خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد 2000 سال سے زائد سال گزر گئے. پادری صاحب، آپ اور دنیا کے سارے خداوند یسوع مسیح کے خادمین، کتنی نسلیں آئی ہیں جو توبہ کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو مانو، توبہ کرو، اور اسی میں نجات ہے. بالکل ویسے جیسے حضرت نوح کی کشتی میں نجات تھی، اب خداوند یسوع مسیح کے ایمان میں نجات ہے. اور لوگ اسی طرح سے ٹھٹھا بھی اڑاتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن یہ حتمی ہے. آپ نے بڑی درست بات کہی، کیونکہ اب تو یہ یونیورسٹیز میں، طلباء میں، لوگوں میں اس کو ایک کہانی کہا جا رہا ہے کہ بائبل جو ہے اٹس جسٹ اے فکشن، لٹریچر ہے، فکشن ہے. یہ بچوں کو اس طرح کے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، میڈیا نے اتنی اب وہ ترقی کر لی ہے، جو ایک اس کا پہلو اچھا پہلو ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں، ایک اس کا جو پہلو ہے وہ نیگیٹو پہلو ہے. میڈیا بے لگام ہو گیا، بے لگام ہو گیا. اس میں پہلے دیکھیں
پہلے اگر کوئی شخص بات میڈیا کے اس طرح عام ہونے سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا تھا، یہ کون ہے کیا ہے، پھر اس کو کسی سٹیج پہ مہیا ہوتا تھا، وہ اپنی بات وہاں سے کہتا تھا، وہ یا کتاب اپنی کو لکھتا تھا۔ اب تو جو مرضی انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنا پیغام لوڈ کر دیتا ہے اور وہ دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ اس کی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کا کوئی پتہ ہے یہ کون ہے، کہاں سے ہے، اور جو الٹی سیدھی بات کہہ دیتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سو یہ نہایت ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں جو چوتھی تمثیل ہے وہ اسی کے تعلق سے بیان کرتی ہے، متی کی انجیل اس کا 24ویں باب میں لکھی ہوئی ہے کہ جب مسیح یسوع کے آنے کے دن ہوں گے تو اس وقت جب عدالت سے پہلے کا وقت جو ہے ان قریب ہوگی، تو لکھا ہے کہ ایماندار اٹھا لیے جائیں گے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو تمثیل یسوع مسیح نے اس وقت یوں بیان کی کہ ایک کھیت میں 2 شخص ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ اس کی ہی مثال تھی کہ جو خدا کے قبول کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس کے انتظام کے اوپر، یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے آتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اٹھا لیا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں ہوگا۔ لیکن دوسرا ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالا جائے گا، جس طرح جو مکاشفہ اس کا 20 باب اس کی 11ویں آیت میں بڑے سفید تخت کی عدالت کی بات ہے کہ وہ وقت آئے گا جب یہ عدالت ہوگی، اور بڑے سفید تخت کی عدالت جس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس پہ بیٹھا تھا، میں اس کو آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا، مکاشفہ 20 باب اس کی 11ویں آیت، اور لکھا ہے اس پر جو بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ زمین اور آسمان لکھا ہے کہ بھاگ گئے، وہ ان کے کوئی جگہ نہ ملی۔ اگر زمین اور آسمان بھاگ گئے تو پھر جو اس پہ رہنے والے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا، جو اس وقت اس میں ہوں گے جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے، وہی اس وقت ہوں گے۔ کیونکہ ایمانداروں کے لیے تو کلام کہتا ہے کہ وہ ہوا میں اٹھ کے اس کا استقبال کرنے کے لیے وہ مسیح اپنی کلیسیا کو لے جائے گا، اور وہ لیکن یہاں پہ کلام بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ عدالت کے لیے جب تخت لگائے گا تو پھر عدالت ہوگی، اور یہ عدالت جو ہے اس سے بچنے کے لیے موقع آج ہی ہے۔ اور ابھی خدا نے زندگی اگر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے پاس ابھی موقع ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں خدا محبت ہے، جو بالکل سچ بات ہے، بائبل کی بات ہے، خدا محبت ہے، لیکن خدائے انصاف بھی ہے، خدا منصف بھی ہے، اور انصاف اس وقت کیا جاتا ہے جب گنہگار کو یا غلط کار کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے گناہ سے، اپنی خطا سے، اپنی غلطی سے باز آئے، اس کو صحیح کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہ موقع فراہم کیا ہمیں، مجھے، آپ کو، پوری دنیا کو، کہ ہم توبہ کریں، تمام لوگ توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اس پر ایمان لائیں، اور پھر وہ خدا کے فضل کے تحت ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اگر ہم اس پروویژن کا، اس بات کا جو ہمارے لیے تیار کر دی گئی ہے، ہم اس کا استفادہ نہیں کرتے، تو پھر خدا منصف ہے، وہ انصاف کرتا ہے، اور جب وہ انصاف کرنے کے لیے آئے گا وہ صرف محبت کا خدا نہیں ہوگا، وہ انصاف کا خدا ہوگا، اور ہمیشہ کی زندگی تو ملے گی ان کو جو زندگی کے وارث ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہیں ان کو بھی ملے گا کچھ، مگر ان کو ہمیشہ کی ہلاکت ملے گی۔ اور یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کرسچینٹی از ناٹ اونلی ریلیجن آف ایٹرنل لائف، it is religion of eternal life for those who are saved, but also it is religion of eternal death for those who are not saved. اور وہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ لوگ خدا محبت ہے، تو کلام میں سے بڑی جگہ ویریفائی کرتا ہے، ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پہ یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، اور اس کے بیٹے یسوع نے نہ صرف منادی کی بلکہ اس نے وہ بڑا کفارہ صلیب پہ ادا کیا جس کے وسیلہ سے زندگی آج انسان کی بچتی ہے۔
جو فضل جو ہم بات کرتے ہیں فضل کی، تو فضل یہی ہے کہ یسوع مسیح نے جو سم تھنگ وچ وی ڈونٹ ڈیزرو، جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، مسیح نے وہ کر دیا کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہماری خاطر اس نے اپنا بیٹا یسوع مسیح بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو قربان اس نے کیا صلیب پہ۔ اس نے پہلے منادی کی، اس نے ہر طرح سے خدا کے قدرت کو لوگوں پہ ظاہر کیا تاکہ لوگ جانیں یہ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے 20,000 کے مجمع کو سیر کرنا، یہ ان کا کوئی ایسی کرامات دکھانے کے لیے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے، وہ خدا کی بڑی قدرت کو دکھا رہے تھے کہ وہ دیکھیں اور جانیں کہ میں وہی قدرت رکھتا ہوں اور میں ہی ہوں جو تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنا آپ صلیب پہ قربان کر کے ہمیشہ کی زندگی کا وارث لوگوں کو، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، لکھا کلام میں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہمیشہ کی زندگی میں یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے یہ بڑا اہم ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور یہی ایمان کا حصہ ہمیں ابدی زندگی میں لے کے جاتا ہے، ابدی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتا وہ ابدی ہلاکت میں پھر اس کا جانا، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ محبت ہے، یہ فیئر نہیں ہے، یہ وہ انفیئر بات خود کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو گناہ نہیں کرتا ہے وہ اپنی لائف کو درست کر لیتا ہے، زندگی کو درست کر کے اب وہ ایک سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی وہ بہت سی خواہشوں کو، جو بری خواہشیں اور دوسری خواہشیں اور بہت سی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ اسی جگہ پہ بیٹھے اور دوسرا گناہ گار بھی ادھر ہی بیٹھا ہو تو یہ انفیئر بات ہے۔ جی پادری صاحب، آپ نے ابھی اشارہ کیا خداوند یسوع مسیح کی حیات اقدس میں ہونے والے معجزات کی طرف۔ میں یہاں پہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزات کیے ان تمام کا تعلق زندگی اور زندگی کو بہتر کرنے کی طرف تھا۔ مثال کے طور پر بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ایک زندگی کو بڑھانے والی بات ہے، لائف پروموٹنگ ایکٹیویٹی ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا لائف پروموٹنگ ایکٹیویٹی ہے۔ مریضوں کو اچھا کرنا، لنگڑوں کو چلتے کرنا کہ اٹھو چلو، اندھوں کو آنکھیں دینا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جتنے معجزات تھے ان سب کا تعلق کسی کی زندگی کو بہتر بنانے سے تھا۔ بعض اوقات میں نے سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے کہ جی فلاں نے بھی معجزہ کیا، اس نے کیا معجزہ کیا، کوئی ایسا عجیب سا معجزہ ہوگا جس میں کسی کو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے معجزات جو تھے they were people oriented, not only people oriented, they were life oriented۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا کوئی معجزہ نہیں بتا سکتے، مجھے کوئی بھی نہیں بتا سکتا جس میں کسی کو فائدہ نہ ہوا ہو، کسی کی زندگی میں بہتری نہ آئی ہو۔ یا انہوں نے ایک بیٹی کو زندہ کر دیا، یا لازر کو قبر سے باہر نکال دیا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یا کسی اندھے کو ٹھیک کر دیا، کسی لنگڑے کو کہا اٹھ چارپائی اٹھا اور چل، پھر وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا۔ ہی واز اے لائف گیونگ مین۔ اور یہی بات آج بھی ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی زندگی ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی بھی اس کے پاس ہے۔ لیکن اگر انسان خود ہمیشہ کی ہلاکت پسند کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ خاص طور پہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ خود ہی اس بات کو نہ جانیں، آپ جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے آپ وارث بن سکتے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کل کو شاید یہی کہیں کہ شاید ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہوئی، لیکن پھر وقت بھی نہیں ہوگا۔ حضرت داؤد کہتے ہیں گور میں کون تیری ستائش کرے گا،
قبر میں جا کے تو کوئی ستائش کر نہیں سکتا. یہی وقت ہے آپ کے لیے، آپ یسوع کے پاس آ جائیں، کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ابلیس اور اس کی حکومت رہے گی تو کلام کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لکھا ہوا ہے مکاشفہ 18 باب اور اس کی 19 آیت سے 21 آیت تک، میں اس کو سارا نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ بابل یعنی کہ وہ حکومت جو شیطان کی حکومت ہے اس کی طرف ریفرنس ہے، اور شیطان کی بادشاہت جو ہے وہ گرا دی جائیں گی، بالکل گرا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی. جب یہ اینڈ ٹائمز کی بات اب ہم کر رہے ہیں پروگرام کے حصے میں آگے بڑھتے ہوئے، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ گرا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، نیست و نابود کر دی جائیں گی. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ آسمانی فوج کے ساتھ یسوع مسیح خداوندوں کے خداوند کے طور پہ جو ہے وہ لوٹیں گے. 19واں باب مکاشفہ کی کتاب ریویلیشن اس میں ہے 11 سے 16 آیت تک یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہیں پھر وہ جو بات آپ کر رہے تھے، پہلے تو وہ آئے نجات دینے کے لیے، جی لیکن اب وہ آ رہے ہیں لارڈ آف لارڈز، بالکل اب وہ عدالت کے لیے آ رہے ہیں، منصف کے طور پہ آ رہے ہیں. تو اب انہوں نے جو منصف کا کام ہے وہی کرنا ہے، اور یہ سفید تخت کی عدالت جو ہے جب وہ کریں گے تو پھر یقیناً جو لوگ گناہ میں ہیں، شیطان کے ساتھ ہیں، اور شیطان کے لیے بھی یہاں پہ لکھ دیا کہ اس کی حکومت جب گرا دی جائے گی. تو آگے اگر آپ اس کو اسی مکاشفہ کے 19ویں باب میں 20ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ حیوان جو مخالف مسیح ہے، جو اٹھ کھڑا ہوگا آخری دنوں میں مسیحیت کے خلاف، مسیح کے خلاف، اور وہ جھوٹا نبی جو اٹھ کھڑا ہوگا، وہ بھی آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، وہ بھی آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. آپ اس پہ ضرور چند لمحوں کے لیے تبصرہ کیجیے. جی بالکل، میں اصل میں یہ بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم مسیحی کہتے ہیں اور ہمارے یہ جزو ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں واپس آئیں گے، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ایک نبی بن کر نہیں آئیں گے جیسے بعض دیگر مذاہب میں کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں دوبارہ نبی بن کے آئیں گے. خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں اب دوبارہ آئیں گے تو وہ بادشاہوں کے بادشاہ بن کے اور وہ پوری دنیا کے لیے منصف بن کے آئیں گے، اور اس وقت جو ان کا انصاف ایسا ہوگا کہ کائنات دیکھے گی کہ گناہ کا بالکل کلا کما کر دیا جائے گا. اور جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ایک ایسے منصف بن کے آئیں گے جو گناہ کو اور مخالف مسیح کو، ان کے خلاف اٹھنے والی تمام طاقتوں کو، انسان کو یرغمال بنانے والی، گمراہ کرنے والی تمام طاقتوں کو، بابل کو، یا جو مختلف اس کے لیے القاب دیے گئے ہیں مکاشفہ میں، ان سب کو آگ کی جھیل میں ڈال دے گا. آگ کی جھیل میں ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے فنا کرنا، بالکل ان کو تباہ کر دے گا. اب دیکھیں، آپ نے ابھی ایک حوالہ پڑھا ہمارے سامنے کہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کے سامنے زمین اور آسمان بھاگ جائیں گے. they will melt away, they will disappear, they cannot stand. تو ایسی شخصیت کے سامنے، ایسی الوہیت کے سامنے، ایسے خدا کی خدائی کے سامنے کون سی چیز ہے جو رک سکے گی؟ اور یہاں پہ ہمیں وہ اب خدا محبت ہے تو نظر آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی پناہ میں ہیں، جن کو زندگی مل گئی، ان کے لیے تو خدا محبت ہے. لیکن وہ جو اس کے مخالف تھے، مخالف مسیح تھے، نافرمان تھے، گناہ گار، جنہوں نے جان بوجھ کر اس کی دی ہوئی نعمت کو قبول نہیں کیا، those who have rejected him, for them، پادری صاحب یہ بالکل واضح لکھا ہے، اور پتہ نہیں اس سے زیادہ صاف کیسے لکھا جا سکتا تھا کہ ان سب کو وہ ہمیشہ کے لیے آگ کرے گا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ اسی مکاشفہ کا میں 20واں باب اور 7 سے 10 آیت تک دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ آخر میں شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ بھی اسی آگ اور گندک کی ڈھیل میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ یہ جو ان ہولی ٹرینٹی ہے، جو جھوٹا نبی اور حیوان اور شیطان، یہ تینوں، جہاں پہ ایک ہولی ٹرینٹی ہے، یہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح،
وہاں پہ یہ انہولی ٹرینٹی بھی ایک ہے، اور یہ تینوں جو ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا آگ اور گندگی، اور آگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک چیز کو بھسم کر دیتی ہے، کوئی بھی میٹل ہو وہ بھی نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ تو پھر وہ جو ہے جو کیا کہیں جاندار ہیں یا جاندار ہیں، ان کا وجود تو رہنا جو ہے. لیکن جو خطرناک بات ہے اور جو سمجھنے کی بات ہے لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ جب لوگ نے یہ جو آگ اور گندگ کی جھیل ہے، آگ کی جھیل، یہ انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. کلام بتاتا ہے اس کو، ہمارے پاس وقت نہیں کہ زیادہ تفصیل میں جائیں. وہ کہتے ہیں یہ بنائی گئی تھی شیطان کے لیے، لیکن کیونکہ جو فالو اس کو ہی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسی میں جائیں گے. بالکل. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، لکھا ہے کہ وہ پھر اسی اذیت میں رہیں گے، اور لکھا ہے کلام میں کہ وہاں کا ان کا کیڑا نہیں مرتا، وہ اس میں ابدی طور پہ جو جیسے اٹرنل لائف ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اٹرنل ہیل جو ہے وہ اس کے اندر، یا آگ میں جو ہے جو جھیل ہے، آگ کی جھیل جس کو سگنیفائی کرتی ہے، وہ اس میں جلتے رہیں گے، جلتے. ٹورمنٹیشن جو وہاں ہے وہ ہوتی رہے گی ان کی، اور اس وقت پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو چارہ ابھی ہے، ایمان لے آنے پہ ہے، اور خدا کے سفید تخت کے لگ جانے سے پہلے، عدالت ہونے سے پہلے ابھی بھی موقع ہے. آپ اس تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ خدا کا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ خدا نے انسان کو جب بنایا تو ایک باغ میں رکھا، جنت میں رکھا، فردوس میں رکھا، اور وہ سارا سلسلہ خراب ہو گیا. کس طرح سے کہ اس میں شیطان نے، ابلیس نے آ کے اپنا کام دکھایا. اور جو کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے پہلے باپ اور ماں نے، آدم اور حوا نے گناہ کر لیا، تو یہ گناہ کا سلسلہ چلا. خداوند نے ہمارے لیے ایک انتظام کر دیا کہ ہم اس مشکل سے نکل آئیں. ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ آگ کی جھیل جو ہے وہ دراصل انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، وہ شیطانوں اور شیاطین کے لیے بنائی گئی تھی. اور جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ سارے اپنی مرضی سے یا بائی چوائس، اپنے چناؤ سے، انتخاب سے وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں. میں بائبل مقدس کو دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ بائبل مقدس کا آغاز خدا کے اس عمل سے ہوتا ہے جب انہوں نے دنیا کو بنایا، اور اس کے بعد جب دنیا بن کر تیار ہوئی تو خوبصورت باغ تھا، فردوس تھے، اچھے لوگ تھے، سب کچھ ٹھیک تھا. اور پھر پوری بائبل میں سے اگر آپ آئیں تو مکاشفہ کی آخر میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ وہی عدن، وہی خوبصورتی، وہی خدا کی پہلے جیسے جو مخلوقات ہے، تخلیق ہے، وہ ریسٹور ہو جاتی ہے. دس از اے بیوٹیفل بک. اٹ بگنز ود پرفیکشن اینڈ اٹ اینڈز ود پرفیکشن. اور پرفیکشن کو اچیو کرنے کے لیے دوبارہ اس سے پہلے ہمیں یہ خوفناک سین دیکھنا پڑتا ہے کہ خدا گناہ اور گناہ کے راکم شیطان اور گناہ کے تمام فالورز اور ساری وہ جو قومیں ہیں یا وہ جو سلطنتیں ہیں جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ دیر از اے انہولی ٹرینٹی، ٹھیک ہے نا، وہ انہولی ٹرینٹی اینڈ آل دا فالوورز آف دا انہولی ٹرینٹی they just go and they are there in the eternal fire. میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، یہ لوگوں کو ڈرانے کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے فیصلے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو ہم جتنا بھی ہر میڈیا سے، پلپٹ سے، ٹی وی سے، ریڈیو سے، لکھنے سے لوگوں تک نشر کر سکیں، یہ ہمارا کام ہے. اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جا کر دنیا میں اس باتوں کو بتائیں. آمین. بالکل. اور خاص طور پہ انکریجنگ بات جو ایمانداروں کے لیے ہے وہ بھی یہاں پہ مکاشفہ 22 باب 5ویں آیت میں بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی 19ویں باب میں بھی 6 آیت میں لکھی ہوئی ہے. کو لکھا ہے وہاں پہ کہ خداوند کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. بالکل. تو جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے.
بادشاہی میں داخل ہونا ہی نہیں ہے، بادشاہی کرنا، بادشاہی کرنا کریں گے، یہاں پہ لکھا ہے، اور عبدالآباد ایٹرنٹی کی بات ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی ساتھ رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے۔ جی میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہوں گا، کتنا بڑا موقع خدا آپ کو دے رہا ہے۔ کیا آپ اس ابدی بادشاہی کو کرنے کے لیے اپنا آپ پیش نہیں کریں گے؟ کیا آپ سچائی کی تہہ تک پہنچنا پسند نہیں کریں گے؟ یا جس جگہ آپ پیدا ہو گئے، جس مذہب میں آپ پیدا ہو گئے، آپ اسی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے؟ آپ ضرور اس وقت کو انٹرنیٹ نے، میڈیا نے، ہر چیز آپ کو، تو اب شاید یہ ایک بائبل مقدس بھی گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو انٹرنیٹ پہ بائبل سننے والی موجود ہے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے آڈیو بائبلز موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ آپ اس کو سنیں، اس کو پڑھیں اور حقیقت کو جانیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائبل بدل گئی، یہ بائبل بدلی نہیں، یہ تو زندگیوں کو بدل دیتی ہے، یہ آپ کی زندگی کو بھی بدل دے گی۔ آپ سچائی کو جانیں، سچائی آپ کو آزاد کر دے گی، ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گی، اور آپ بادشاہی میں خدا کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ڈاکٹر انجلی صاحب، ہمارے پاس چند منٹ ہیں، آپ اگر کوئی آخری بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ جی بالکل پادری صاحب، میں آخری بات یہی کہنا چاہوں گا اپنے آڈینس کو، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، کہ وقت بڑی عجیب چیز ہے، اور اس لیے کیونکہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب گزر جاتا ہے تو ہم دیکھ کر بہت پچھتاتے ہیں۔ زندگی کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بر وقت کر لینے چاہیے، کیونکہ وقت کس کے پاس کتنا ہے اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ اکثر ہم نے سنا ہے کہ ہم پلان ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا پلان نہیں، فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی اس پروگرام کے دوران وکٹر ناصری صاحب کا شعر پڑھا تھا، زیر صلیب بیٹھ کر ایک مشورہ کریں، زیر صلیب بیٹھ کر ایک مشورہ کریں، اس زندگی کا اس زندگی میں فیصلہ کریں۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجلی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، کتاب مقدس کی یہ آیت مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور یہ شاید آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ مکاشفہ کی کتاب کی آخری آیات ہیں، اس کتاب مقدس کی آخری آیات ہیں، اور یہ یہاں پہ یوں کتاب مقدس میں لکھا ہے، 22واں باب اس کی 17ویں آیت میں کلام یوں فرماتا ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات سے وہ مفت لے۔ آب حیات سے مفت آپ کے لیے زندگی خداوند ہمارے خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیار کر دیا، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہی اس لیے تھا کہ دنیا جو گناہ میں ہے، دنیا جو ہر طرح کے مسائل میں ہے، دکھوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، ابلیس کے شکنجے میں ہے، ستائی ہوئی ہے، جس کو ابلیس نے جیسے کسی کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اٹھا لیا ہوا ہے، اس کے ذہنوں کو بند کر دیا ہوا ہے ابلیس نے، دنیا کے ذہنوں کو۔ یسوع مسیح ہے جو ذہنوں کو کھولتا ہے، اسے پکاریں، اس سے کہیں کہ اے یسوع میری زندگی میں بھی آ، اے یسوع مجھے بھی تو ہمیشہ کی زندگی میں لے جا، اے یسوع مجھے بھی تو سچائی کی اس راہ پہ لے جا۔ اور یقین مانیں، وعدوں کا سچا خداوند ہمارا مسیحا آئے گا، اور وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ جو بھی میرے پاس آئے گا، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہو، میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ وہ تو کسی کو بھی نہیں نکالے گا۔ آپ اس کے پاس آئیں اور اس سے کہیں کہ میں تیرا متلاشی ہوں، میرے لیے اپنا آسمان کھول، اور وہ اپنے آسمان کو کھولے گا،
اور آپ کو برکت دے گا۔ یقیناً برکت دینے کا منبع اور برکت کا منبع ہمارا مسیحا ہے، ہمارا خداوند ہے، اور ہمارا خداوند ہی ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو لینے کے لیے تیار ہیں، یا آپ اسی ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا چاہتے ہیں جو ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے لیے تیار کی گئی تھی؟ خداوند آپ کو یہ فضل بخشے کہ آپ کلام کو جان سکیں اور کلام کی سچائیوں کو دیکھیں، اور اس کلام آپ کو بدل دے۔ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہو اور وہی آپ کو برکت دے۔ آمین۔